अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है हरीम फातिमा का नावल शनासाई, एपिसोड 9। कुछ दिन बाद बुटीक के अंदरूनी ऑफिस में शाम का वक्त था। खिड़की से ढलती धूप की नरम शुआएं अंदर आ रही थीं। बुटीक का हॉल आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था। दिन भर की थकन आंखों में उतरी हुई थी, मगर काम से वाबस्तगी हर चेहरे पर थी। रामीन और बेला काउंटर पर बैठी कुछ ऑर्डर्स चेक कर रही थी, जबकि थोड़े फासले पर शाहमीर हाथ में कॉफ़ी का मग लिए खड़ा था। बार बार कुछ कहने के लिए कदम बढ़ाता, मगर फिर खुद ही पीछे हट जाता। लगता है आज मीर कुछ कहना चाहता है, बार बार तुम्हारी तरफ देख रहा है, रामीन ने सरगोशी में बेला से कहा। कहना चाहे तो कह दे, मैं मजबूर नहीं कर सकती। मीर मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसे इस कर्ब से ना गुजारूंगी जिससे खुद गुजर रही हूँ। खामोशी का कर्ब। वो जानती थी कि शाहमीर साहिर का पैगाम रसां है, लेकिन वो उसे कहने पर मजबूर नहीं करेगी। वो कहना चाहे तो करे, वरना अगर साहिर की तरह चुप साध लेना चाहे तो शौक से। वो ये सब सोच रही थी जब रामीन की आवाज़ कानों में पड़ी। और अगर वो भी खामोश रहा तो ये उसका इंतखाब होगा। मीर पर मेरा कोई हक नहीं, साहिर पर था, है और शायद रहेगा भी। इसीलिए उसे कभी खामोश रहने का हक नहीं दिया। फिर भी वो खामोश हो गया। आखिरी जुमला उसने मुंह में कहा था। इससे पहले कि खामोशी गहरी हो जाती, एनी दरवाज़ा धकेल कर अंदर आई। हमेशा की तरह पी कैप, बैगी पैंट, शानों पर बैग और गले में हेडफोन्स झुलाते हुए। रामीन, बेल, ये कौन सा मॉडल तुम लोगों ने तैयार किया है जो सामने खड़ा कांप रहा है? एनी ने हंसते हुए शाहमीर की तरफ इशारा किया। मैं बस कॉफ़ी लेकर आया था। वो ज़रा सा चौंका और फिर झेंप गया। वो बेला को साहिर के बारे में बताना चाहता था, लेकिन फिर दोस्ती में रखे जाने वाले राजों का मान रखा और मसलहतन खामोश रहा। मिस्टर स्टिकर, कॉफ़ी तो मशीन से आ जाती है, लेकिन जो बात दिल से आनी है ना, वो सिर्फ दिल से ही निकलती है। कहो कहो जो कहना है, एनी ने आंख दबाकर कहा। कभी कभी कुछ बातें कहना आसान नहीं होता, और कुछ रिश्ते बस खामोशी में महफूज रहते हैं, उसने कहा। और शायद बेला और साहिर का रिश्ता इसी खामोशी में महफूज रहना चाहता था। मगर शायद, और कुछ लोग सारी उम्र खामोश रहने के लिए बने होते हैं, बेला ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखे बगैर कहा। और वहाँ मौजूद दो ही नफूस थे कि वो कुछ लोग साहिर है। कभी कभी लगता था कि तुम सब कोई फ़लसफ़ी हो और मैं सिर्फ मंजर हूँ। एनी ने बेला के करीब आते हुए आहिस्ता से कहा। नहीं कुर्रतुलैन, तुम आवाज़ हो हम सब की, जो अंदर के शोर को बहाने का हौसला देती है। बेला ने एनी की तरफ देखकर कहा। शाम के गहरे होते आसमान के नीचे यूनिवर्सिटी की कैंटीन में खामोशी छाई हुई थी। एक कोने में मेज़ पर 3 चेहरे मौजूद थे, साहिर, ईव और लियू। साहिर के सामने रखा कॉफ़ी का कप ठंडा हो चुका था, लेकिन उसके हाथ अब भी उस कप के गिर्द बंद थे। आंखें खला में गुम, होंठ साकित और जामिद थे। ईव ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा। साहिर, उस रात तुम नहीं गए, लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं था। उसके अंदर की टूट फूट बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तुम सिर्फ एक सफ़ा थे, उस किताब का अंजाम नहीं। साहिर की पलकें नहीं झपकीं, जैसे वो वहाँ था ही नहीं। उसने गहरा सांस लिया और अपने मखसूस फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोला। तुम जिस दुख में हो उसका जवाब तुम्हें बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा साहिर। ये वो बोझ है जो वक्त के साथ अंदर बैठ जाता है, मगर माफ़ी, वो हमेशा अंदर से ही शुरू होती है। साहिर की उंगलियां कप के गिर्द सख्ती से जमी रहीं। कोई तासुर नहीं, कोई हरकत नहीं। ईव ने उसकी तरफ झुकते हुए आहिस्ता से कहा। क्या तुम्हें याद है, तुम कहते थे बेला तुम्हारा सुकून है, तो फिर उस सुकून को याद करो, खुद को इस अंधेरे से बाहर निकालो। साहिर की सांस ज़रा भारी हुई, लेकिन लब फिर भी खामोश।
وہ اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو دنیا کو ٹھیک کرنے، اس دنیا سے بیزار لوگوں کو ذہنی سکون دینے کے خواب دیکھتا تھا۔ اب وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ کے ملبے تلے دب چکا تھا۔ ٹراما اور ذہنی انتشار کو پڑھنے والا آج خود اس کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ روز رات اپنے ہاتھوں میں خون دیکھتا تھا، اس کو دھوتا تھا۔ وہ نارمل نہیں تھا، اس وقت بھی وہ نارمل نہیں لگتا تھا۔ کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بانٹنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ہمیں ختم کر دیتے ہیں دوست، لیو نے آہستہ سے کہا۔ ساحر نے بس ایک بار آنکھیں بند کیں، جیسے اندر کہیں کوئی چیخ دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر خاموشی، خون جیسی خاموشی، قبر جیسی خاموشی۔ ایو نے بے بسی سے لیو کو دیکھا اور لیو نے آہستہ سے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب تک تم خود کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کینٹین کے باہر بوداپیسٹ کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں، لیکن اس میز پر صرف ایک اندھیرا بیٹھا تھا جو بولتا نہیں تھا مگر چیختا ضرور تھا۔ اپارٹمنٹ میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی، کتابیں میز پر بکھری تھیں۔ ایک دیوار پر اس کی اور بیلا کی منگنی کی ایک تصویر نصب تھی، درمیانے سائز کی، اپنا آپ جگمگاتی ہوئی۔ ساحر کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پر گہرا تناؤ۔ ایک کے بعد ایک نوٹیفیکیشن اسکرین پر نمودار ہو رہا تھا۔ ان نون نمبر، وائس میل ریسیوڈ، ای میل فرام ڈی بریفلیٹ۔ ساحر نے کانوں میں ہاتھ دیے، جیسے ہر آواز اب کانوں سے نہیں اندر سے گونج رہی ہو۔ اس نے ایئر فونز نکالے اور دھڑکتے دل سے ایک وائس میسج چلایا۔ تم واپس جا کر بھی نہیں بچو گے۔ تم اس دن نہ آ کر ایک جان کے قاتل بنے۔ میں ہر بار یہ بات دنیا کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا چہرہ میرے خوابوں میں آتا ہے ساحر، اور اب تم بھی چین سے نہ سو سکو گے۔ آواز سرد تھی، سخت، مگر سب سے بڑھ کر زخمی۔ ساحر کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ جیسے بیٹھے بیٹھے سانس لینا بھول گیا تھا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں کارلا کی آواز گونجی، وہی آخری کال، I cannot breathe, please come, I'll die۔ وہ یکدم اٹھا، واش روم کی طرف لپکا اور نل کھول کر اپنے ہاتھ دھونا شروع کیے، بار بار، دیوانہ وار، جیسے ان ہاتھوں سے وہ خون دھونا چاہتا ہو جو صرف اسی کو دکھائی دیتا تھا۔ مجھے صاف ہونا ہے، صاف ہونا ہے، میں نے مارا نہیں، میں نے تو صرف… آواز ٹوٹنے لگی، سانس بکھرنے لگا۔ کوریڈور سے کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ساحر کے لیے کمرے کے باہر کی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ اس کا ہر دن اب ڈیسا کے الزامات، کارلا کی صدائیں اور اپنے آپ سے نفرت کے سائے میں گزرتا تھا۔ بوداپیسٹ خاموشیوں کا شہر بنتا جا رہا تھا، لیکن کتنی چیخیں تھیں جو اسے سنائی نہ دیتی تھیں، کتنی صدائیں تھیں جو وہ نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ بوداپیسٹ ظالم تھا۔ ہنگری اس کے لیے اپنے نام کی طرح بھوکا ثابت ہوا تھا۔ اس نے ساحر کا سب کچھ کھا لیا تھا، اس کا سکھ، چین، سکون، اس کی راتوں کی نیندیں، یہاں تک کہ اس کے دل میں موجود محبت اور ذہن میں موجود ساری یادوں کو سلب کرتا جا رہا تھا۔ ساحر مرتضی کو پردیس راس نہیں آیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، اس کی کھڑکی سے باہر برف گر رہی تھی، جیسے آسمان اس کی خاموشی کو اوڑھنے کے لیے نرم لحاف بھیج رہا ہو۔ کمرے کے اندر صرف میز پر چلتی ایک درد لائٹ تھی اور فرش پر بکھرے کچھ کاغذات، کچھ چائے کے خالی کپ، کچھ نیند سے بھاگے لمحے۔ ساحر باتھ روم سے نکلا، اس کے ہاتھ گیلے تولیے سے تر تھے مگر ہاتھ پھر بھی دھلتے رہے تھے، بار بار، جیسے وہ خون دھو رہا ہو جو وہاں ہی نہیں، صرف اس کے شعور میں تھا۔ آج بھی اس نے خواب میں کارلا کو دیکھا تھا، سرخ فراک پہنے، ہنستی، دوڑتی اور پھر چیختی، آئی نیڈ یو ساحر، پلیز، پلیز کم۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ساحر کی آنکھوں میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر مرد کھڑا تھا، گندمی سفید چہرہ، سرد سرمئی آنکھیں اور ہاتھ میں ایک لفافہ۔ کیسے ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ کارلا کا باپ تھا۔ ساحر نے سر ہلایا اور پیچھے ہٹا، اسے اندر بلایا۔ دونوں چند لمحے خاموش بیٹھے رہے۔ میں تمہیں الزام دینے نہیں آیا، تم جانتے ہو، اس نے کہا۔
مجھے معلوم ہے کارلا کیا تھی، ہم سب جانتے تھے وہ تکلیف میں تھی، ایک جنگ وہ بچپن سے لڑ رہی تھی۔ ساحر کی آنکھیں چھلکنے کو تھیں۔ لیکن تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک تصویر اور ایک سیاہ ڈائنی نکالی اور جو لفافہ ہاتھ میں تھا وہ بھی اسے تھما دیا۔ یہ اس کی آخری تحریر ہے، مرنے سے ایک دن پہلے اس نے لکھی تھی۔ ساحر نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اس میں ایک خالی پرسکرپشن کی پرچی تھی، لیکن پیچھے پین سے کچھ الفاظ لکھے تھے۔ "It was not your fault. Please forgive yourself." کہ لفظ جیسے تلواریں بن کر سینے میں پیوست ہو گئے۔ تصویر دیکھی، کارلا ایک فنکشن میں سرخ فراک میں بے تحاشا خوش اور اس کے ساتھ کھڑا ساحر، زبردستی کی مسکراہٹ لیے جیسے دل کہیں اور ہو۔ تمہارا قصور نہیں تھا ساحر، وہ تمہیں چاہتی تھی، تم اس کے لیے روشنی تھے، مگر وہ اپنی ہی اندھیر گلیوں میں گم ہو گئی۔ ساحر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ لیکن اس نے آخری لمحے مجھ سے رابطہ کیا تھا، مجھے جانا چاہیے تھا۔ میں جانتا تھا اس نے کسی اور کو کال نہیں کی ہوگی، صرف مجھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ خون میرے ہاتھ پر ہے، میں اسے بچا سکتا تھا، میں اسے روک سکتا تھا۔ آواز ٹوٹ گئی تھی۔ کارلا کا باپ خاموشی سے کھڑا ہوا۔ کبھی کبھی معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے، دوسروں کو بھی اور خود کو بھی۔ وہ دروازہ کھول کر چلا گیا۔ ساحر اس تصویر کو دیر تک تکتا رہا، پھر ایک بار پھر باتھ روم گیا، نل کھولا اور خالی نظروں سے ہاتھ دھونے لگا۔ خون جو ندارت تھا، وجود کے ٹوٹنے، ضمیر کے شور اور معاف نہ کر پانے کے عذاب کو کیا کبھی تم نے جھیلا ہے؟ اور اس سب کی اذیت کتنی گہری ہے؟ کوئی ساحر مرتضیٰ سے پوچھے۔ اس کو گھر سے سلسلہ منقطع کیے 3 سال ہو گئے تھے۔ اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی مکمل ہونے والی تھی، اور آج بھی ہر رات کی طرح وہ بستر پر چت لیٹا کچھ بڑبڑا رہا تھا، شاید کوئی ادھورا مصرع یا کوئی مکمل نظم، یا پھر دل کا وہ حال جو دنیا دیکھنے سے قاصر تھی۔ کیا تم بھی سننا چاہو گے وہ لفظ جو اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے؟ اس کی آواز میں شدت درد اتنا تھا کہ الامان، وہ درد جو لفظوں میں بیان نہ ہو سکیں۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا لہجے سے خون رس رہا تھا، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ کوئی ابر اڑے کسی قلزم سے، رز پر سے میرے ویرانے پر، کوئی جاگتا ہو کوئی کڑتا ہو میرے دیر سے واپس آنے پر، کوئی سانس بھرے میرے پہلو میں، کوئی ہاتھ رکھے میرے شانے پر، اور دبے دبے لہجے میں کہے، تم نے اب تک بڑے درد سہے، تم تنہا تنہا چلتے رہے، تم تنہا تنہا چلتے رہے۔ سنو، تنہا چلنا کھیل نہیں، چلو اب میرے ہمراہ چلو، چلو نئے سفر پر چلتے ہیں، چلو مجھے بنا کر گواہ چلو۔ کمرہ خاموش ہو گیا، دیواروں نے دم سادھ لی، اور وہ تصویر جس میں بیلا اور ساحر تھے، زندگی سے دور، وقت سے دور، خود سے دور۔ اسے وہ لمحے واپس چاہیے تھے جب اس کی محبت ساتھ تھی، جب اس نے جینا سیکھا تھا، جب سانسیں بوجھ نہیں لگتی تھیں۔ یہ اس کی خواہش تھی۔ کیا اس نے زندگی سے کچھ زیادہ مانگ لیا تھا؟ ایوب منزل کی فضا اب کچھ بدلی بدلی سی لگتی تھی۔ موسم گرما کی وہ دوپہر دھیمی ہوا اور کچھ اد کھلی کھڑکیوں کی ہلکی ہلکی چرچراہٹ لیے خاموشی میں لپٹی تھی۔ بیلا لان کے کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی، سامنے میز پر رکھا موبائل بار بار اٹھاتی، اسکرین دیکھتی اور پھر رکھ دیتی۔ 3 سال، وہ دھیرے سے بولی، جیسے اپنے دل کو یاد دہانی کروا رہی ہو۔ فون کبھی تو بجے گا، وہ خود کو کئی بار سمجھا چکی تھی۔ اندر ڈرائنگ روم میں رامین ٹی وی ریموٹ گھما رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے اور پیشانی پر ایک تھکن سی تھی جو شاید صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ بیلا کی خاموشی اسے ناگوار گزرتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی اپنی خاموشی بھی کبھی کسی کے دھوکے کے بعد ہی شروع ہوئی تھی۔ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ لوٹے گا؟ 3 سال ہو گئے بیلا، 3 سال۔ مرد جب جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔
چاہے وہ ہنستے ہوئے گیا ہو یا روتے ہوئے۔ رامین طنز بھرے انداز میں بولی، اس کے بابا بھی تو چلے گئے تھے نا؟ اس کی بار آواز اتنی تھی کہ صرف خود کو سنائی دی۔ وہ لوٹے گا، میرا دل کہتا ہے، بیلا نے مدھم آواز میں کہا۔ دل کو سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں آتا، مجھ سے پوچھو، دل نے مجھے بھی بہت یقین دلائے تھے، پھر ایک دن سب جھوٹ نکلے۔ زاہد کے لیے بھی دل کہتا تھا کہ آئے گا، پھر؟ وہ تنک کر بولی۔ اینی دروازے کے پاس کھڑی سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اشتعال جھلکتا تھا۔ وہ اندر آئی اور سخت لہجے میں بولی، بس کرو رامین، بیلا کو میرے بھائی کے خلاف مت بھڑکاؤ۔ میں کچھ نہیں کہتی تمہیں، تم اپنی زندگی میں جو مرضی کرو، لیکن بیلا میری بھابھی ہے اور رہے گی۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اس کی امید توڑنے کا؟ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تمہارا بھائی 3 سال سے غائب ہے، نہ کوئی پیغام، نہ کال، صرف خاموشی۔ رامین تیکھے لہجے میں سچ کہہ رہی تھی۔ شاید تم نہیں جانتی وہ کیسا انسان ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن تمہیں کیا؟ تمہیں تو بس دوسروں کی امیدیں جلانی آتی ہیں۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا اور آج دل میں جو آیا وہ کہتی گئی۔ اسی دوران دا جی نے لاؤنج کی دہلیز پر قدم رکھا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھوں میں گہرا سکوت۔ کچھ دیر وہ سب کو خاموشی سے دیکھتے رہے اور پھر آہستہ سے بولے، میں جانتا ہوں تم سب پریشان ہو۔ ساحر نے 3 سال میں مجھ سے بھی کوئی بات نہ کی، لیکن شاہمیر وقتاً فوقتاً اس کی خیر خیریت سے آگاہ رکھتا رہا۔ اس نے کبھی کہا نہیں، لیکن میں جانتا ہوں وہ کسی ایسی لڑائی میں الجھ چکا ہے جس کا سامنا ہر شخص نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہے تھے اور سب خاموش ہو گئے۔ پھر آہستگی سے کہا، اور وہ مرتضیٰ جیسا نہیں ہے۔ میں نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی، جہاں کہیں اس کے خون میں ذرا برابر خود غرضی اور بے حسی کو سر اٹھاتے دیکھا، وہیں اسے نوچ کے پھینک دیا، تاکہ وہ آگے جا کے سب کے لیے ناسور نہ بن جائے۔ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رامین بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن صرف کچھ وقت کے لیے۔ بیلا خاموشی سے اینی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے نظریں نیچی کر رکھی تھیں، لیکن دل میں اینی کے جملے گونج رہے تھے۔ بیلا میری بھابھی ہے اور رہے گی۔ بیلا کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، لیکن لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو صرف خالص محبت پر یقین رکھنے والے چہروں پر آتی ہے۔ کبھی تو بجے گا یہ فون، کبھی تو کہے گا کہ میں لوٹ آیا ہوں، کبھی تو وہ آواز پھر سنائی دے گی، ساحر مرتضیٰ، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ پھر کمرے میں گئی اور وہ خط کھولا جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، میں آؤں گا لوٹ کر۔ لاؤنج کی بتیاں مدھم تھیں، کھڑکی کے باہر اندھیرا اور دور کہیں کسی جانور کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاہمیر نے چائے کے 2 کپ بنا کر میز پر رکھے۔ راجان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، تسبیح ان کی انگلیوں میں چل رہی تھی۔ چائے ذرا کڑوی ہے، پر نیند شاید کچھ میٹھی ہو جائے، شاہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیند؟ وہ تو کئی برس پہلے اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی، تب سے بس آنکھیں بند ہوتی ہیں، نیند نہیں آتی، راجان نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شاہمیر چپ چاپ تسبیح کے دانے گرنے کی آواز سنتا رہا۔ آپ نے کبھی ساحر کو کچھ نہیں کہا؟ نہ خفگی ظاہر کی، نہ ناراضگی، حالانکہ 3 سال ہو گئے، ایک فون تک نہیں کیا۔ کبھی اولاد پر اتنا اعتماد کر لیا جائے نا، تو پھر شکوے چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے، بس دعا کرتا ہوں وہ سلامت ہو، راجان نے کہا۔ لیکن بیلا، وہ تو سلامت نہیں ہے نا داجان، روز مرتی ہے، وہ روز ایک نئی آس باندھتی ہے اور پھر خود ہی توڑ دیتی ہے، وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ داجان نے خاموشی سے تسبیح روک کر نظریں زمین پر گاڑ دیں۔ بیلا کے صبر نے مجھے حیران کیا ہے۔ اکثر لڑکیاں رشتے ٹوٹنے پر خود بھی ٹوٹ جاتی ہیں، یہ لڑکی تو رشتے کے بغیر جڑ گئی ہے۔ اور اینی، وہ تو جیسے تلوار بن گئی ہے، اگر کسی کو ساحر کے خلاف بات کرتا دیکھتی ہے تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ وہ بہن ہے اور بیلا اس کے لیے خواب کی طرح ہے، وہ چاہتی ہے اس خواب کو ٹوٹنے نہ دے۔ رامین کے لفظ اسے چبھتے ہیں، جیسے بیلا کے دل میں کانٹے چبھتے ہیں۔
بس ہر کوئی اپنی اپنی جنگ میں مصروف ہے، داجان نے نرمی سے کہا۔ اور آپ داجان، آپ کی جنگ؟ اس نے پوچھا۔ داجان کھڑکی سے پار آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میری جنگ تو اللہ سے شکوہ کیے بغیر صبر کرنے کی ہے کہ پوتا مجھ سے بھی چھپ گیا اور میں اسے بس اپنی دعاؤں میں پکار سکتا ہوں۔ لیکن اینی کی فکر والی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہر بار فرار کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے، ابھی کل بلوچستان کے ٹور پر جا رہی ہے۔ انہوں نے سہولت سے کہا۔ تو اچھا ہے نا داجان، ہر کسی کو فرار بھی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ کبھی کبھار دل چاہتا ہے سب کو بتا دوں کہ وہ ٹھیک ہے، زندہ ہے، محنت کر رہا ہے، پر پھر اس کی دی ہوئی قسم یاد آ جاتی ہے۔ شاہمیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر وہ تم پر اعتبار کر کے خاموش ہوا ہے تو میں تم پر اعتبار کر کے صبر کر لوں گا شاہمیر، داجان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ان کے چہرے پر سالوں کی مسافت کے باوجود تھکان کے آثار نہیں تھے، وہ صبر تھے، اور انہوں نے اپنا یہی صبر بیلا کو میراث میں دیا تھا۔ قرۃ العین کا بلوچستان کا سفر خاموش پہاڑوں، نیلے آسمان اور اندر کے سوالات کے ساتھ تھا۔ بس کی کھڑکی کے ساتھ باہر سورج کی نارنجی روشنی پہاڑوں کے سنہرے کنگنوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اینی نے کانوں میں ایئر فون لگائے بغیر خاموشی کو سنا۔ اس سفر میں وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ خود کو ساتھ لے کر نکلی تھی۔ سفر کی منزل ہنگول نیشنل پارک، مکران کوسٹ اور قلات کے آس پاس کے علاقے تھے۔ بس کے اندر سب سیاح چہل پہل میں تھے، لیکن اینی خاموشی سے ایک کنارے بیٹھی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ یہ پہاڑ جیسے صدیوں سے کھڑے کسی سوال کا جواب دینے کے منتظر ہوں۔ ہنگول نیشنل پارک میں خاموشی کا راج اور فطرت کا تخت تھا۔ جب وہ نیچے اتری تو صحرا کے بیچوں بیچ کچھ عجیب سا سکون تھا۔ زمین پر کچی مٹی، گرد و غبار میں لتھڑی ہوا اور دور سے آتی سنبھلتی ہوئی روشنی۔ یہاں خاموشی شور سے زیادہ بولتی ہے، وہ خود سے بولی۔ ایک مقامی گائیڈ نے اشارہ کیا، وہ دیکھیں بی بی، پرنس آف ہوپ کا پہاڑ ہے، جیسے فطرت نے خود ایک عورت کی دعا کو پتھر میں بدل دیا ہو۔ اینی کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، میں بھی شاید کسی دعا کا پتھر بنی ہوئی ہوں۔ مکران کوسٹ میں نیلے پانی اور تنہا راہیں تھیں۔ شام کو قافلہ مکران کے ساحل پر پہنچا۔ سمندر نے سنہری دھوپ کو لپک لیا تھا۔ اینی ننگے پاؤں ریت پر چل رہی تھی۔ ہوا نے اس کے بال بکھیرے، جیسے کوئی نرم لمس چھو کر گزر جائے۔ اس نے جوتے اتارے اور ریت پر بیٹھ کر چھوٹا سا نوٹ بک کھولا، وہی جس میں ہر زمین کی سیر کا خالصہ لکھتی تھی۔ میرے والدین میرے ساتھ نہیں ہیں، ماں دنیا سے چلی گئیں اور بابا بھی چھوڑ کر اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ میں اپنی ماں کو یاد کرتی ہوں، وہ نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی کوئی خوشبو، ان کی دعا اس فضا میں بکھری ہوئی ہے۔ شاید تبھی مجھے ان مقامات سے اتنا پیار ہے، کیونکہ میں یہاں خود سے نہیں، ان کی یاد سے ملنے آتی ہوں۔ مقامی لوگوں سے ملاقات میں سادہ دل اور گہری آنکھیں تھیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اینی نے 5 بچیوں کے ساتھ وقت گزارا۔ انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنی چوڑیاں دیں اور ایک نے کہا، آپ بہت حسین ہیں باجی، لیکن آپ کی آنکھیں تھوڑی اداس ہیں۔ اینی ہنس دی، لیکن کچھ لمحوں کے لیے اس کا گلا رند گیا۔ کبھی کبھی آنکھوں میں بہت دور کی یادیں اتر آتی ہیں۔ قلات میں صوفی کی خانقاہ اور دل کا زخم چھپا بیٹھا تھا۔ آخری دن ایک پرانی خانقاہ میں جب اذان کی صدا پہاڑوں میں گونجی، اینی خاموشی سے سجدے میں گئی۔ یا رب، میں نے اپنے اندر کتنے قلعے کھڑے کر لیے، لیکن آج یہاں آ کر وہ سب گر گئے۔ اب صرف تو ہے اور میں، اور یہ تسلیم کہ میری کمزوری میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ واپسی میں اندر سے بدلی ہوئی نظر آئی تھی۔ بس میں واپسی پر ایک بچی نے اسے پوچھا، باجی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اینی نے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنے آپ کی تلاش میں آئی تھی، اور لگتا ہے بلوچستان نے میرا وہ حصہ مجھے واپس دے دیا ہے جو میں نے کئی سالوں پہلے کھو دیا تھا۔ شاید شاید سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ،
اور کبھی کبھی اپنی مرضی کے جواب دینے کا دل چاہتا ہے۔ بوداپیسٹ میں ساحر کے اپارٹمنٹ میں آج اس کی آخری شام تھی۔ گھڑی 6 بجا رہی تھی۔ خزاں کی آخری ہوا، سردی کا پہلا لمس، شفق کا نرم سنہرا رنگ کمرے میں اتر چکا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ساحر کا بیگ بستر پہ کھلا ہوا تھا۔ آدھے رکھے ہوئے کپڑے، کچھ بکھری ہوئی کتابیں اور میز پر ایک فریم میں بیلا کی پرانی تصویر، ویڈیو کال کے دوران کا اسکرین شاٹ جس میں وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، بس تم واپس آؤ پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا یقین بھرا لہجہ۔ ساحر نے گہری سانس لی، پھر وہ تصویر کو دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا، کاش سب کچھ واقعی اتنا آسان ہوتا۔ وہ تصویر کو دوبارہ کھولے بیگ کے اندر رکھ رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے زپ بند کی، لیکن ابھی ساری پیکنگ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شاہمیر کو صرف اتنا بتایا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں، وقت بھی نہیں بتایا اور ایئرپورٹ آنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ وہ آگے سے خاموش رہا۔ یک دم کمرے کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز۔ دروازہ کھلا۔ باہر آیا۔ مارکس کھڑی تھی۔ گڈ بائی کہے بغیر جا رہے ہو؟ اس نے نرمی سے کہا۔ میں گڈ بائیز میں اچھا نہیں ہوں، تم جانتی ہو۔ ساحر نے مسکرا کر تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے قدم اندر رکھے۔ تمہارے بغیر بوداپیسٹ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ دونوں ہلکا سا ہنسے مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ آخری بار کوئی بات نہیں کرنا چاہو گے اس کے بارے میں؟ کارلا کے؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ شاید وہ ابھی کوئی غبار نکال پھینکے دل سے، مگر شاید نہیں، آج نہیں۔ پہلے ہی پچھلے 3 سالوں سے خود سے بہت باتیں کر چکا ہوں۔ ساحر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں معاف کر چکی ہوگی، اس وقت وہ جہاں بھی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، قصور میرا ہے۔ ساحر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر ڈینیوب دریا کا منظر تھا۔ شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ ساحر نے نظریں دور جمائے کہا، یہ شہر کچھ دے گیا، کچھ چھین گیا، مگر جو لے گیا وہ شاید کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ ایو نے فکر سے پوچھا اور اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ میں نہیں جانتا، شاید پاکستان مجھے اس ساحر کی یاد دلائے جو میں بوداپیسٹ آنے سے پہلے تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ پھر میں امید کرتی ہوں ایسا ہی ہو۔ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ اور بیلا؟ ساحر نے چونک کر ایو کو دیکھا۔ تم نے اس کے بارے میں کبھی بات کرنا نہیں چھوڑی، تب بھی جب تم نے ایک لفظ نہیں کہا۔ ایو نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ گڈ بائی بڈی، ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ ساحر نے بھی اسے مسکرا کر خدا حافظ کہا اور پھر دروازہ بند ہوا۔ ایو چلی گئی۔ ساحر اکیلا کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ دریا کی لہریں روشنیوں میں چمک رہی تھیں۔ بیلا، میں وہ ساحر نہیں رہا، مگر پھر بھی اگر تم اب بھی وہی ہو تو شاید میری خاموشی بھی تمہیں کچھ سنا سکے۔ اس نے زیر لب آہستہ سے کہا۔ کمرہ نیم روشن تھا۔ کھڑکی سے خزاں کی پیلی روشنی اندر آ رہی تھی۔ فرش پر بیگ رکھا تھا، آدھا کھلا، آدھا بھرا۔ میز پر چند کتابیں، چند مہینوں کی بچی ہوئی کافی کی بوتلیں اور ایک فریم، لفافہ، ڈائری اور ایک تصویر۔ وہ سب بیگ میں رکھ رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ساحر چونکا، پھر دروازہ کھولا۔ سامنے لیو کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک پرانی فلسفے کی کتاب، کندھے پر خاکی کوٹ اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ تو ایو نے سچ کہا تھا، تم جا رہے ہو؟ مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کل صبح کی فلائٹ ہے۔ پھر تو آج ہماری آخری شام ہے۔ وہ اندر آ گیا تھا۔ وہ اندر آ کر کرسی پر بیٹھا۔ ساحر بھی خاموشی سے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ لیو نے کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہی کتاب ہے جس پر ہم نے پہلی بار بحث کی تھی، میننگ اینڈ نتھنگنیس، یاد ہے؟ ہاں، تب مجھے لگا تھا میں ہر سوال کا جواب ڈھونڈ سکتا ہوں۔ ساحر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور اب؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اب لگتا ہے کچھ سوال صرف سناٹے میں رہنے کے لیے ہوتے ہیں، جواب دے دیے جائیں تو ان کی گہرائی مر جاتی ہے۔
اس نے جواب دیا، تم بدل گئے ہو ساحر، بہت بدل گئے ہو۔ گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ جگہیں ہمیں توڑتی نہیں، صرف آئینہ دکھاتی ہیں۔ اس نے کہہ کر کتاب ہاتھ میں تھام لی۔ اور اس آئینے میں تم نے کس کو دیکھا؟ اس کے سوال اتنے گہرے کیوں ہوتے تھے؟ ایک ایسا چہرہ جو بیلا کو دکھانے کے قابل نہیں۔ اس کی آواز سرد تھی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر سے شام کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردے ہلکے سے ہلا رہی تھی۔ تم جانتے ہو نا، کارلا کی موت تمہارا انجام نہیں ہے۔ تم نے ایک غلطی کی، مگر تمہیں اس غلطی کی سزا زندگی بھر نہیں کاٹنی چاہیے۔ نرم سی تنبیہ۔ میں خود کو سزا نہیں دے رہا لیو، میں صرف اس خاموشی کا حق ادا کر رہا ہوں جو اس دن کے بعد مجھ پر واجب ہو گئی تھی۔ اس کی آواز میں طنز تھا، ملال تھا۔ پھر بھی اگر کبھی واپس آؤ تو وعدہ کرو تم خود کو معاف کرنے کی کوشش کرو گے۔ اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، گویا تسلی دی ہو۔ اگر بیلا مجھے پہچان لے تو شاید میں بھی خود کو پہچان سکوں۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ چلو تمہارے ساتھ چلوں ایئرپورٹ تک؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، یہ شہر چھوڑنے کے لیے مجھے اکیلا ہونا چاہیے۔ یہاں سے نکلتے ہر قدم میں کچھ بچھڑ رہا ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا۔ پھر الوداع دوست، اور اگر کبھی بیلا کو بتانا چاہو تو کہہ دینا کہ تمہارا دوست کہتا تھا اسے معاف کر دینا، وہ خود سے کبھی نہیں کر پایا۔ مسکرا کر آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ دونوں گلے ملے۔ لیو خاموشی سے دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ ساحر واپس آ کر بیگ بند کرنے لگا، پھر ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی، جہاں ہر چیز میں کوئی یاد، کوئی سوال، کوئی بوجھ چھپا ہے۔ خدا حافظ بوڈاپیسٹ، خدا حافظ کارلا، ایو اور لیو، اور شاید خدا حافظ اس ساحر کو بھی جو بیلا کو خط لکھا کرتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اور پھر کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ گڈ بائیز آر ویری ہارڈ فار می۔ ایک آخری پکار جو اس اپارٹمنٹ کی دیواروں نے اس کی سنی تھی، ایک آخری سچ، ایک آخری تلخی۔ حالیہ سال۔ راوی تم سے کہتی ہے کہ اب وقت کی اس کتاب کو بند کر دو اور واپس حال میں آ جاؤ جس سے تم شناسائی رکھتے ہو، جیسے کوئی ماضی کی قبر پر آخری پھول رکھ کر پلٹ آتا ہے، ویسے ہی تم بھی پلٹ آؤ۔ ایوب منزل کے اس کمرے کا منظر ویسا ہی تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی کینڈل زمین پر تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا، دروازے پر داجان بھی موجود تھے لیکن وہ خاموش تھے، اور ایک ٹوٹا بکھرا وجود بیڈ پر بیٹھا ایک ہی سطر دہرائے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا دور رہنا۔ بیلا اس کے قریب جا کے بیٹھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلانے لگی۔ کام ڈاؤن، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ کام ڈاؤن۔ اب اس کی کمر پر تھپکی دینے لگی تھی۔ وہ کوئی ٹوٹا سا وجود تھا، وحشت زدہ سا، آنکھیں خوابناک تھیں، جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ وہ اب لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، آنکھیں لال تھیں جیسے آنسوؤں کو کتنا ضبط کر کے روک رکھا تھا۔ اتنی دیر میں رامین بھی اپنے کمرے سے آ گئی تھی۔ اس کی نیند بہت کچی تھی، وہ دروازہ کھولنے کی آواز پر بھی اٹھ بیٹھتی تھی۔ یہاں تو شیشہ بھی ٹوٹا تھا، کسی کے زور سے چیخنے کی آواز بھی آئی تھی۔ وہ رف ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، اس لیے اپنے اوپر بڑی سی شال اوڑھ کر آئی تھی۔ داجان دروازے پر کھڑے تھے، وہ ان کے ساتھ سے نکل کر اندر آئی۔ میں نہیں جانتی کہ تم اپنے ماضی کے کون سے گلٹ کے ٹراما میں ہو، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تم اپنے اس گلٹ کی وجہ سے خود کے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی بری طرح سے ہرٹ کر رہے ہو۔ اس نے ہاتھ باندھے اور بے رحمی سے کہنا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں سوئی سوئی سی لگتی تھیں، آواز بھی کچھ بوجھل تھی۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن آج اسے کہنا تھا۔ ساحر نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، ضبط سے روکے آنسو بہنے لگے، ہونٹ کانپ رہے تھے، وجود سے آگ دہک رہی تھی۔ لیکن اس لڑکی کو دیکھو، کتنے صبر سے اس نے آج بھی تمہارا ہاتھ تھاما ہے۔ اس نے ہمیشہ تمہارا انتظار کیا، کبھی مایوسی کی ایک جھلک تک اس کے چہرے سے عیاں نہ ہونے پائی۔ اور وہ دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری بہن
جسے آج تم نے ایک جھٹکے سے آسمان سے زمین پر لاپٹ کھا، جسے مان تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں روتی، آج تمہاری وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ وہ لڑکی جانتے ہو کون ہے ساحر؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرد آواز میں کہہ رہی تھی، پچھلے 3 سال سے جو تم نے اس گھر کے ہر فرد سے رابطہ ختم کر رکھا تھا، تمہارے خلاف کسی کو بھی بات کرتے سنتی تو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ بیلا نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ داجان میں مزید کھڑا رہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ کھڑے رہے۔ تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہر کسی کو اس دکھ میں دھکیلا۔ تم سوچتے تھے رابطہ ختم کر کے اپنوں کو اس اذیت سے بچا لو گے، لیکن جانے انجانے میں تم نے اس گھر کے ہر فرد کا نقصان کر دیا۔ تم اپنی تکلیف شیئر کرتے تو ہم سب مل کر حل نکالتے، لیکن تم… مینو بس کرو، ہی از ناٹ فائن۔ بیلا نے اس کی بات کاٹی۔ اسے کہنے دو بیل، اسے کہنے دو۔ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے، کہہ کر وہ پلٹی، پھر رکی اور کہا، تم وہ ہو ساحر جس نے اپنے گھر کی عورتوں کو پورے قد کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا ہے، انہیں قید نہیں کیا۔ بیلا نے بوتیک کھولنے کا فیصلہ کیا تو تم نے اسے سپورٹ کیا۔ اینی کو ٹریول کا شوق تھا، لیکن داجان ڈرتے تھے کہ اکیلی لڑکی کو نہ جانے دیا جائے، لیکن تم نے داجان کو کہا کہ دنیا نہ صحیح اپنے ملک کی سیر کی ہی اجازت دے دیں۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ خود کو یاد کرو، اپنا اصل پہچانو، کہہ کر وہ رکی نہیں۔ داجان کو ساتھ لیتی ان کو ان کے کمرے تک چھوڑا، پھر اس کی نظر لاؤنج پر رکھے صوفے پر پڑی جہاں اینی ایک کنارے پر خود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ اس نے دکھ سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ You are a strong girl and you know that، رامین نے تسلی دی، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ اپنا سر دونوں گھٹنوں میں دیے وہ شاید رو رہی تھی یا شاید پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں تھی۔ اوپر کمرے میں اب صرف وہ دونوں تھے۔ میں پچھلے 3 سال سے فلائٹ اور فریز کے مرحلے میں رہا، ہر رشتے ہر موقع سے بھاگتا رہا۔ فلائٹ، فیصلہ کرنا مشکل تھا تو اپنی جگہ تھم گیا، رک گیا، ایک قدم بھی اٹھانا بوجھ لگتا تھا۔ فریز، وہ کہہ رہا تھا تو آواز میں عجیب بھاری پن تھا۔ بیلا اسے سن رہی تھی۔ بیلا، وہ سیدھا ہوا، ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بوداپیسٹ میں ایک لڑکی تھی، کارلا، اور اس نے آہستہ آہستہ الفاظ کو ترتیب دیتے ہر بات اسے بتا دی۔ ان گزرے 5 سالوں میں اس پر کیا کیا گزری، کہاں اس کی غلطی تھی کہاں نہیں تھی، سب سچ سچ کہنا شروع کیا۔ کوئی معافی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ججمنٹ نہیں، صرف سچ، حرف حرف سچ کہا گیا تھا، بس، اور کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی ضرورت تھی۔ پھر جب وہ خاموش ہوا تو کمرے کی ہر چیز نے چپ سادھ لی، بیلا محمود نے بھی۔